अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम राह हदायत और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम 16वां पारा शुरू करेंगे और अब है सूरह कहफ पे। क़ाल अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततीअ मइय सबरा। वो कहने लगे, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे हमरा रहकर हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें कि हम सूरह कहफ पे हैं और सूरह कहफ जो है आज के दौर के बहुत से फितनों से बचाने के लिए हमें है, फितना दज्जाल से खुसूसन। और आप देखें कि जो भी फितने हैं उसके लिए हमें बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। तो फितना क्या होता है, यानी जब हम कहते हैं कि कोई फितना है तो फितना हमें प्यूरिफाई करने के लिए आता है कि हमारे ज़िंदगी में जो जो मसाइल हैं और टेस्ट हैं हमारे, उससे हमें सीखें और हमें ये पता चले कि सही काम क्या है और गलत काम क्या है। इसी तरह से हम ये देखें कि जब कोई ऐसा टेस्ट, ऐसी आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से हमारी ज़िंदगी में आए तो हमारे अंदर ये विजडम, ये हिकमत आए कि हमने उससे डील कैसे करना है। और अगर ऐसा ही कोई टेस्ट हमारे अपने अंदर से आ रहा हो, हमारी ज़ात से आ रहा हो, तो हम ये सीखें कि हमने अपने नफ्स को मजबूत कैसे करना है। तो जो भी हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के आजमाइशें हैं, बीमारियां हैं, हमारी ज़िंदगी में फेलियर्स हैं, सेटबैक्स हैं, इसी तरह आप देखें कि ताल्लुकात की कितनी ख़राबियां हैं। तो इन सब फितनों के लिए जब भी हम सूरह कहफ और ऐसी बहुत सी सूरतें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इन टेस्ट को हमने पास कैसे करना है, इन हालात से हमने निकलना कैसे है। और जब सूरह कहफ को हम पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सी खुशखबरी हैं, बहुत सी बशारतें हैं। इसके साथ साथ हमें पुरसुकून करने के लिए बहुत सी बातें हमें उन वाक़यात के ज़रिए पता चलता है कि वही बात कि एक नौजवान है तो उनको क्या करने की ज़रूरत है, एक इंसान के पास मालो दौलत है तो उसको क्या करने की ज़रूरत है। इसी तरह से जब इल्म हासिल करना है तो वो किस बुनियाद पे करना है। और आगे हम देखेंगे कि जब इंसान के पास कोई पावर आती है, कोई अथॉरिटी आती है तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जो दज्जाल का फितना है उसके लिए हमें ख़ास तौर पे तैयारी करवाई गई है। तो एक किस्म के आप समझें कि इसमें रोशनी है, इसमें हदायत है और इसमें बहुत सी बातों की मार्फत भी है। तो अभी हम वाक़या पढ़ रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम का, जो कि खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र कर रहे हैं और सफ़र में उनकी लर्निंग हो रही है। और जब वो जो कुछ सीख रहे हैं उससे हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो जहाँ पे जब मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र करते हुए कहा कि ये क्यों और ऐसे क्यों, तो वहाँ पे उनको कहा गया कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे, हरगिज़ सब्र नहीं कर सकोगे। अब ये दूसरी वार्निंग दी गई है और इसमें हम देखते हैं कि ज़रा अंदाज और शदीद हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर अब इसके बाद मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में सवाल करूँ तो बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखना, यकीनन आप मेरी तरफ से उज़र को पहुँच चुके। फ़न तलक़ा, फिर दोनों चले एक गांव वालों के पास, आकर उनसे खाना तलब किया तो उन्होंने इनकी मेहमानदारी से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने वहां एक दीवार पाई जो गिरा ही जाती थी, उन्होंने इसे ठीक और दुरुस्त कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर आप चाहते तो इस पर उजरत ले लेते। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, बस ये जुदाई है मेरे और तेरे दरमियान। अब मैं तुझे इन बातों की असलियत भी बता दूंगा जिस पर तुझसे सब्र ना हो सका। कश्ती तो चंद मस्कीनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे। मैंने इसमें कुछ तोड़ फोड़ का इरादा कर लिया क्योंकि इनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था और इस लड़के के माँ बाप ईमान वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये इन्हें अपनी सरकशी और कुफर से आजिज़ और परेशान न कर दे, इसलिए हमने चाहा कि इन्हें इनका परवरदिगार इसके बदले इससे बेहतर पाकीज़गी वाला और इससे ज़्यादा मोहब्बत और प्यार वाला बच्चा अनायत फरमाए। दीवार का किस्सा ये है कि इस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना इनकी इस दीवार के नीचे दफन है और इनका बाप बड़ा नेक शख्स था। तो तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया। ये थी असल हकीकत इन वाक़यात की जिन पर आपने सब्र नहीं किया। अब आप देखें कि यहाँ से हमें बहुत अहम बात जो पता चल रही है कि एक होता है जो हमारे सामने कोई मसला या किसी बात की नौयत होती है या कोई सिलसिला चल रहा होता है, और एक होता है कि उसका एक बैक एंड होता है, उसके कोई पूरा बैकग्राउंड होता है जिसकी बुनियाद पे फैसले किए जाते हैं।
یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. کئی دفعہ وہ فیصلے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے ہاتھوں سے ہو رہے ہوتے ہیں, ہم ان معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں الجھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو جما دیں, ٹھہرا دیں, تو جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی ہے. یہاں پر لیکن ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جب انسان نے سیکھنا ہوتا ہے کچھ بھی, تو اس کے بھی چند اصول ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو شاگرد ہوتا ہے اس کے دل میں استاد کی عزت ہونی چاہیے, ایک رسپیکٹ کے ساتھ اس کو سیکھنا چاہیے. اور یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی ہمارا استاد ہو ہم اس کی عزت کریں, اور ہم اپنے بچوں کو یا جو بھی ہمارے ارد گرد ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو طالب علم ہیں تو ہم ان کو ہمیشہ سکھائیں. کیونکہ آپ دیکھیں آج کل یہ کلچرز بن چکے ہوئے ہیں کہ اسٹوڈنٹ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹیچر ہیں کیا, اور جو گھر والے یا باقی افراد ہیں وہ بھی ان اساتذہ کا مذاق اڑاتے یا ان کو بی لٹل کرتے نظر آتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور سکل ہمیں اپنے اندر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہے ایکٹیو لسننگ کا. تو کئی دفعہ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ کلاس میں موجود بھی ہوتا ہے اور اپنے استاد کے سامنے سر بھی ہلا رہا ہوتا ہے اور بہت سے معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے, لیکن دماغی طور پہ کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو ایسی چیزیں سکھانا, اور یہ بچپن سے تربیت ہوتی ہے کہ جو بھی ہم معاملہ کر رہے ہیں اسی کی طرف توجہ دیں اور وہیں پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر ایک اور کوالٹی ہونی چاہیے, تڑپ اور طلب. یعنی جب یہ تڑپ اور طلب نہیں ہوگی, آپ کو چاہت ہی نہیں ہے کسی چیز کی, پھر آپ کیا سیکھیں گے, آپ کو کیا اس سے حاصل ہوگا. ہمارے بچے اسی لیے کلاس رومز میں بیٹھتے ہیں, بور ہوتے ہیں, ان کو کسی چیز کا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ اساتذہ کا بھی کام ہے اور والدین کا بھی کہ وہ ہر سبجیکٹ کو اس کا جسے کہتے ہیں اپلائیڈ ایسپیکٹ اسٹوڈنٹس کو سکھائیں, بتائیں کہ اس کی ریئل لائف میں آپ کی اپلیکیشن کیا ہوگی. جب تک ہم کسی کو یہ نہیں سکھاتے اور یہ نہیں بتاتے کہ آپ کے لیے فاؤنڈیشن کتنی ضروری ہے, تو پھر ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کی چاہت ہی نہیں ہوتی پڑھنے کی. اب آپ دیکھیں جب اسٹوڈنٹ بھی ایک بوریت کے عنصر کے ساتھ کلاس روم میں آتا ہے سیکھنے کے لیے, تو جو استاد ہوتا ہے اس کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ان کو پڑھائے. پھر یہ کہ اس کے لیے انسان کو ایفرٹ بھی کرنی ہوتی ہے. اور اصل ہمیں رزلٹ کیا چاہیے ہے, علم بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ رشد بھی ہو. یعنی کہ نالج کے اوپر بھی ہم فوکس کریں کہ کیا سکھایا جا رہا ہے, اور ساتھ ہم ان کو وزڈم دیں, ان کے اندر یہ کوالٹی آئے کہ اب جو علم حاصل کیا ہے اس کی اپلیکیشن کیا ہے. یہ نہ ہو کہ ڈگری کی شکل میں وہ آپ کے پاس ایک کاغذ تو موجود ہے, لیکن جب آپ نے کہیں پہ بھی کام کرنا ہے تو آپ بالکل بلینک ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا پڑھا تھا. تو یہ واقعہ جو ہے یہ میں سمجھتی ہوں کہ تمام والدین کو بھی پڑھنا چاہیے, اسی طرح سے بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے, اور ان میں ڈیٹیل سے تمام ایسپیکٹس کو کور کرنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں صبر کی بار بار بات ہوئی ہے کہ صبر چاہیے, برداشت چاہیے جب ہم نے کچھ بھی سیکھنا ہوتا ہے. اب ہم اگلے واقعے کی طرف چلتے ہیں جو کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے شروع ہو رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, اور وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں. آپ کہہ دیجئے میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عطا کر دیے تھے, اور وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا, اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا, اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو پایا. ہم نے فرمایا کہ اے ذی القرنین, یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے. اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے, پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا. اب ذی القرنین کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں کہ یہ اپنے دور کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور بہت جسے کہتے ہیں طاقتور تھا, اور اس کا اقتدار جو تھا وہ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا تھا. یعنی جب اس کی کنگڈم کی بات ہوتی ہے تو یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ ادھر ٹریول کر رہا ہے, پھر دوسری طرف جا رہا ہے, اور پھر یہ کہ وہ لوگوں کے لیے بہت سے کام اور معاملات کو لے کے چل رہا ہے. اور اصل بات جو ان کی بتائی جاتی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس کی ایمانی قوت کیسی تھی, اور وہی بات ہے کہ وہ اس اتھارٹی کو کیسے استعمال کر رہا تھا. ہاں, جو ایمان لائے اور نیک اعمال کریں ان کے لیے تو بدلے ہیں بھلائی میں, اور ہم اسے اپنے کاموں میں بھی آسانی کا حکم دیں گے. پھر وہ اور راہ کے پیچھے چلا گیا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے, وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, کہ جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ کام کرے. یعنی یہ وہ بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا, دماغ دیا تھا, انٹیلیجنس دی تھی, اور ساتھ ایسا وقت بھی دیا ہوا تھا, اور اس نے ان تینوں کا بہترین استعمال کیا. اور یہاں سے ہمیں بھی اپنے لیے فارمولا پتا چلتا ہے کہ جب ہم کسی لیڈرشپ رول میں ہوتے ہیں تو ہمیں ان تینوں کو صحیح طرح سے استعمال کرنا ہوتا ہے.
یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے ان سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی. واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے. وہ پھر ایک سفر کے سامان میں نکلا. یعنی آپ دیکھیں جب ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ہمیں یہی سمجھ آ رہا ہے کہ وہ لگاتار ٹریول کر رہا ہے، لگاتار وہ کبھی ادھر جا رہا ہے اور کبھی وہ دوسری طرف جا رہا ہے. یہاں تک کہ جب وہ دو وادیوں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی. انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس ملک میں بڑی بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کریں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا، میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو. یعنی اب یہ قوم جو تھی یہ کس کے لیے پریشان تھی؟ یہ یاجوج اور ماجوج کے لیے پریشان تھی اور یہ اس کے لیے مدد چاہ رہی تھی. انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم آپ کو ہر طرح کی پیمنٹ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں ذوالقرنین کی کوالٹی پتہ چلتی ہے، لیڈرشپ کوالٹی پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اسی سے بہت کچھ کر سکتا ہوں، آپ صرف مجھے اپنی قوت، یعنی آپ مجھے اپنے ہیومن ریسورس جو ہے اس کے ذریعے ہیلپ کریں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی ہم سپر پاور ہیں دنیا میں اور ہم نکل کر سب کی مدد کر سکتے ہیں، تو ایک سپر پاور کا بھی کیا رول ہوتا ہے، کیونکہ سپر پاور کے پاس ہر طرح کے فائنینسز ہوتے ہیں. اس وقت ہم دنیا میں دیکھتے گئے کہ جو بھی سپر پاور کے رول میں آتے ہیں وہ باقی ممالک کو اور دبانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر ٹیکسز لگا دیتے ہیں. اتنا انٹرسٹ ان کو دینا پڑتا ہے کہ ان کی انفلیشن جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. ان کے اوپر شرائط ایسی عائد کی جاتی ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کی قیمتوں کو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھا دینا ہے، اور جبکہ کسی قسم کی جو ہیلپ ہے وہ بھی نہیں دی جاتی، نہ ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. یہاں سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بھی انسان لیڈرشپ رول میں آتا ہے اس کے 4 طرح کے کیریکٹرسٹکس ہو سکتے ہیں. مثلا آپ بہت عادل ہو سکتے ہیں، بہت جسٹس کے مطابق کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہیں کافر، یعنی آپ کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ چاہے آپ جسٹس سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن جب آپ ایمانی کیفیت کے ساتھ نہیں کر رہے تو آپ اپنے مفادات پہ ضرور نظر رکھیں گے. اسی طرح سے کچھ لوگ کیا ہوں گے؟ کافر ہی ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ آپ جسٹس کو بھی نہیں مانتے، آپ نے اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں، اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں اس کی وجہ سے کتنا کیوس اور کتنے مسائل سوسائٹی میں بڑھ سکتے ہیں. پھر یہ کہ کبھی کبھی انسان صاحب ایمان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عدل کی بنیاد پر، اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا. تو ایسے افراد بھی جو ہوتے ہیں جب اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور لیڈرشپ رول میں آتے ہیں تو یہ لوگوں کے لیے بہت مسائل پیدا کرتے ہیں. اور پھر چوتھی کیٹیگری ہمارے پاس کون سی آ جاتی ہے؟ جو کہ عدل و انصاف پر پورے سسٹم کو قائم کرنا جانتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ صاحب ایمان بھی ہیں. یعنی وہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ان کی سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے. ان کو ہر بات پہ یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اسی سوچ کی وجہ سے وہ پھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے. پھر یہاں پر بات ہو رہی ہے یاجوج ماجوج کی. تو یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی ہم کچھ بیسک انفارمیشن جو ہمارے پاس ہونی چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ یاجوج ماجوج ہر روز ذوالقرنین بادشاہ کی تعمیر کردہ دیوار کو کھودتے ہیں، حتیٰ کہ وہ سورج کی شعاع دیوار توڑ کر دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو ان کا نگران کہتا ہے واپس چلو، باقی کل کھودیں گے. تو کل تک وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ جب ان کے خروج کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑنے کا ارادہ کر لیں گے، تو پھر وہ ایک دن اسے انتہائی آخر تک کھود چکے گا. تو ان کا نگران کہے گا چلو باقی کل کھودیں گے انشاءاللہ. یعنی اس دفعہ وہ انشاءاللہ بولے گا کہ اگر اللہ نے چاہا، اور پہلے اس نے یہ نہیں بولا تھا. کل جب وہ آئیں گے تو دیوار اس طرح ہوگی جس طرح کھودی ہوئی وہ چھوڑ کے گئے تھے. پھر وہ اسے کھود کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے. تو یاجوج ماجوج آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ خون آلود حالت میں نیچے گرا دیں گے. تو وہ کہیں گے کہ ہم آسمان اور زمین والوں پر غالب آ گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور اور ان کا خون اور گوشت کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے.
یعنی آپ دیکھیں کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں ہمیں جو کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ان کا بھی جو فتنہ ہے اس کے بارے میں ہمیں صحیح طور پہ معلوم ہونا چاہیے اور اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی بات ہمیں یہاں سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ اپنے علاقوں میں فساد برپا کریں گے، اور لوگ جو ہیں اس بات کے خواہش مند ہوں گے اور وہ ذوالقرنین سے رابطہ جب کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ وہاں پر کوئی بہت بڑا بند باندھا جائے ان کے خلاف، اور ذوالقرنین اسی پہ کام کریں گے۔ پھر یہ کہ قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج کو نکالا جائے گا تو وہ پوری دنیا میں آ کے قتل و غارت اور فساد جو ہے وہ پھیلائیں گے۔ تو یاجوج ماجوج کے بارے میں جو چند حقائق ہمیں پتہ چلتے ہیں، ایک تو یہ کہ ابتداً جب یاجوج ماجوج اپنے علاقوں میں فساد برپا کرتے رہتے ہیں تو لوگ اس وقت انہوں نے خواہش ظاہر کی اور ذوالقرنین کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور ان سے بات کی کہ اگر وہ کوئی بند تعمیر کریں، اور ذوالقرنین نے اس موقع پر ان کے لیے ایک بند کو تعمیر کیا تاکہ ان کو روکا جا سکے۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج کو نکالا جائے گا تو وہ پوری دنیا میں بہت فساد اور بہت سا جو انارکی اور مشکلات جو ہیں وہ بڑھائیں گے۔ یاجوج ماجوج ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں جسے نکلنے کے لیے وہ صبح شام کھودتے ہیں اور پھر دوبارہ وہ دیوار جو ہے اصلی حالت میں آ جاتی ہے، اور جس روز وہ پھر انشاءاللہ کہیں گے تو لوٹیں گے تو اس دن کیا ہو جائے گا کہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یاجوج ماجوج کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ گردن کی بیماری میں مریں گے، اور وہی بات ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ جب وہ مرنے کے بعد جانور اور مویشی ان کی لاشوں کو کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ پھر دجال کے قتل کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے عہد خلافت میں ہی یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور یاجوج ماجوج کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ان کی نصف تعداد بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائے گی، یعنی یہ پورا ایک بحر کا پانی جو ہے وہ پینے والے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، اور اس دوران یاجوج ماجوج باقی لوگوں کو قتل کر ڈالیں گے، اور اہل زمین کو قتل کرنے کے بعد وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے، اور یہ تیر جو ہیں خون آلود زمین پر گریں گے تو یاجوج ماجوج یہ کہیں گے کہ انہوں نے کسی آسمانی مخلوق کو بھی قتل کر دیا ہے، اور اسی لیے یاجوج ماجوج کا جو فتنہ ہے اس کو بہت ہی زیادہ تباہ کن فتنہ کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یاجوج ماجوج اولاد آدم میں سے ہیں، اور یاجوج ماجوج کے باقاعدہ فزیکل ڈسکرپشن بھی دی جاتی ہے۔ اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور سرخ مائل سیاہ بالوں والے، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور ان کا چہرہ چمڑی بھری ڈھال جیسے موٹا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پوری ڈسکرپشن ہے۔ اب وہی بات ہے کہ جیسے ہم نے دجال کی بات کی تھی کہ جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے تو اس کی ایکچول حقیقت کیا ہوگی یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا مکمل کامل ایمان اس بات پر ہے کہ یہ واقعات ہوں گے اور یہ ہمارے سامنے آئیں گے، اور ہمارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کے اوپر کنٹینیوس کام کرتے رہیں، اپنے سکلز کو ڈیولپ کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ جیسے خاص طور پہ یاجوج ماجوج سے لڑنے کے لیے لیڈرشپ کی بات ہوئی ہے، ذوالقرنین کی، تو ایسی لیڈرشپ کی ہمیں ضرورت ہے، ایسی لیڈرشپ کو فیوچر جنریشن میں پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی ایسے فتنے آئیں تو ان کو پتا ہو کہ اس سے ڈیل کرنے میں کیا کیا کام کرنے ہیں۔ میں تم میں اور ان میں مضبوط پردہ بنا دیتا ہوں، یہ ذوالقرنین کو کہہ رہے ہیں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تاکہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا، تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جب انہوں نے ذوالقرنین کو بلایا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں اس فتنے سے بچائیں، تو ذوالقرنین نے کیا کیا ہے، ایک تو ان سے کوئی پیسے نہیں لیے، کوئی ان سے ٹیکس اور کوئی وصولی نہیں کی، دوسرا ان کا ہیومن ریسورس وہاں پہ استعمال کیا، تیسرا یہ کہ انہی کو سکل سکھایا، انہی کو اس کام پہ لگایا۔ یعنی یہ بہترین لیڈرشپ ہوتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیم کو پورا ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اور ان کو انگیج کرتے ہیں۔ بس نہ تو ان میں اس کی دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا ارادہ ہوگا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور برحق ہے۔ اب آپ دیکھیں اتنا سارا کام کر کے، ایسا ریمارکیبل کام جسے کہتے ہیں نا اس سینچری کا، اس ٹائم کا جو انہوں نے کیا، اور اس کو کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے۔ قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی مہربانی ہے۔
یعنی یہ اس سے ان کا ایک پتہ چلتا ہے، جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ جو صاحب ایمان لیڈر ہوتا ہے اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے. اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گٹ بٹ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے. اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کریں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آخری جو 10 آیات ہیں سورہ الکہف کی وہ بھی شروع ہو چکی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جہنم کا بھی ذکر ہوا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بہت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے 69 حصے زیادہ شدید ہے اور ہر حصہ اتنا ہی شدید گرم ہے جتنا کہ دنیا کی آگ ہے. تو اسی لیے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے اپنی حفاظت میں رکھے، اور رمضان کے دنوں میں ایسی دعائیں جو ہیں ان کو کثرت سے کرنا چاہیے. پھر یہ کہ یہاں پہ ہم یہ جو بات دیکھ رہے ہیں کہ انسان حق کو سنے اور حق کے مطابق اپنے فیصلے کرے. تو ہم حق کے مطابق اپنے فیصلے کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم سب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتے ہیں. ہم ایسے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ جو کام ہم آسانی سے کر رہے ہیں، ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے. یعنی کچھ لوگوں کو باقاعدہ میں نے یہ بھی کرتے دیکھا ہے کہ اگر ان کو نماز کی کمفرٹیبلی کچھ کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک اور زیادہ بہتر طریقہ ہے، زیادہ صحیح طریقہ ہے، زیادہ ثواب والا طریقہ ہے، زیادہ سنت کے مطابق طریقہ ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کے مطابق کروں. یعنی ہم اپنی کمفرٹ زون میں رہ کے ان سارے معاملات کو، چاہے وہ تعلقات ہیں چاہے وہ عبادات ہیں، کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، وہ عمل صالح کو بڑھائے، اور جیسے اب ہر رمضان میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اچھا میں کوئی تو اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کروں اور کوئی نئی چیز سیکھوں اور مجھے کوئی سینس آف اچیومنٹ زیادہ ہے، مجھے لگے کہ میں نے کوئی بہت اچھا اور کام کیا ہے. تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس کے بعد کمفرٹ زون سے آگے ہوتی ہے ہماری فیئر زون. فیئر زون کیا ہوتی ہے؟ اب ہم کچھ فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا میں مثلاً کچھ قرآن مجید کا حصہ حفظ کر لوں، اچھا جو نماز میں اور ہمیں مسنون اذکار اور دعائیں ملتی ہیں وہ یاد کر لوں، اچھا میرے تو فلاں رشتہ دار سے تعلقات اتنے اچھے نہیں، ان کو بہتر کروں. تو ایک دم دل میں خوف سا آتا ہے، میں کیسے کروں؟ اس کا مجھے طریقہ نہیں آتا، میرا تو لائف سٹائل بہت بزی ہے اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس سے جا کے سیکھنا ہے، یا فلاں شخص سے میں نے بات کی تو پتہ نہیں کتنی مجھے وہ باتیں سنا دے گا، میں کیسے کروں گا یہ سارے کام. یہ فیئر زون ہوتی ہے. لیکن ایک انسان وہ ہوتا ہے جو ڈرتا ہے اور دوبارہ اپنی کمفرٹ زون میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس کی کبھی گروتھ نہیں ہوتی، وہ کبھی کچھ نہیں سیکھ پاتا. لیکن ایک اور انسان ہوتا ہے جو فیئر زون میں ہوتا ہے، اب وہ اپنے آپ کو آگے لے جاتا ہے اور وہ آتا ہے لرننگ زون میں. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اچھا اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، اچھا استاد ڈھونڈنا ہوگا، جیسے ابھی ہم سورہ الکہف میں ہی پڑھ رہے ہیں. اور کیا کرنا ہوگا؟ مجھے اپنے لیے یہ سکل سیکھنے ہوں گے، مجھے اپنے اندر صبر لانا ہوگا، مجھے کچھ کتابیں جمع کرنی ہوں گی، مجھے ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا ہوگا جو بہت اچھی طرح سیکھ رہے ہیں. یعنی وہ سارے لرننگ کے، سیکھنے کے جو اصول اور ضوابط ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ دیتا ہے. اور جب انسان سیکھنا شروع کرتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ سیکھنے کا یہ عمل جو ہوتا ہے لائف لانگ ہوتا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اس کی گروتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب وہ گروتھ زون میں چلا جاتا ہے، اب اس کے معاملات اور بہتر ہوتے ہیں. جب انسان کی گروتھ ہوتی ہے پھر اس کا دل چاہتا ہے اب میں اپنے لیے کچھ ایک اور ٹارگٹ سیٹ کروں اور اپنے آپ کو مزید آگے بڑھاؤں. تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ ہر روز یہ کام کریں کہ آج میں نے کون سے جگہ پہ کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے، فیئر زون سے نکل کر لرننگ میں آنا ہے اور لرننگ سے اپنی گروتھ کو دیکھتے رہنا ہے. جہاں جہاں پہ آپ کو جو چیز لگتا ہے کہ اب مجھے بہت مزہ آنے لگ گیا ہے اور بس اب میں اسی کام پہ ٹکی رہوں، تو اس کا مطلب آپ اپنی کمفرٹ زون میں چلے گئے ہیں، کچھ اور سیکھنے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ یہاں پہ لیڈرشپ کے سکلز کی بہت زیادہ بات ہوئی، اور آپ دیکھیں کہ یہ لیڈرشپ سکل جو ہے ہم نے اپنے اندر بھی لانا ہے، کیونکہ ہم اپنی فیملیز کو دیکھ رہے ہیں. جو لوگ جاب کر رہے ہیں انہوں نے اپنے دفاتر میں اپنے بہت سارے عملے کے ساتھ کام کرتے ہوئے اسے ڈیل کرنا ہے. جو لوگ ملک کا دفاعی نظام چلا رہے ہوتے ہیں ان کی بھی ایک لیڈرشپ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی فوج کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے اور اپنے سب لوگوں کو وہ سکھانا ہوتا ہے. تو چند لیڈرشپ سکلز جو ہمیں ذوالقرنین کی پرسنالٹی سے پتہ چلتے ہیں.
سب سے بڑا جو اسکل آتا ہے وہ ہے ایمپتھی ہونا، یعنی آپ کے اندر خیر خواہی ہو اپنے تمام ان لوگوں کی جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے واقعی جینوئنلی کنسرنڈ ہو، ان کی گروتھ کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے، ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں۔ پھر یہ کہ آپ کو اسٹریٹجک پلاننگ کرنی آتی ہو، آپ کو پتا ہو کہ جو بھی کام آپ کے ذمہ آپ اس کو کیسے پلان کریں۔ یہ وہ خاتون بھی کر سکتی ہیں لیڈرشپ رول میں جو کہ شاید گھر میں صرف کھانا پکا رہی ہیں اور گھر کے معاملات کو دیکھ رہی ہیں، کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ اچھا فلاں بچہ اس عمر کا ہے، یہ ایسے ہے، میرے ساس سسر میرے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ شخص کسی بہت ہائی پروفائل آفس میں بیٹھا ہو، یہ وہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے اندر کریٹیوٹی بھی ہونی چاہیے کہ جب کسی معاملے کو دیکھے تو سوچے کہ اس کو بہترین احسن طور پہ کیسے کر سکتے ہیں۔ فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ کبھی کبھار آپ دیکھیں حالات ایسے ہوتے ہیں، آپ نے بڑے رول سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس کے مطابق کام نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی تھوڑی سی ایکسیپشنز بنانی پڑتی ہیں۔ پلاننگ آنی چاہیے، ٹائم مینجمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے، کمیونیکیشن سکلز جو ہے بہت سٹرونگ ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیوٹی انسان میں ہونی چاہیے، مثبت سوچ والا انسان جو ہے وہ بہترین لیڈرشپ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور وہ ایسا انسان ہونا چاہیے جس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ اچھا اب جب اس کے سامنے اپنا مسئلہ لے کر آئیں گے، اسے ڈسکس کریں گے تو ہمیں صحیح طرح سے رہنمائی کرے گا، اور مینجمنٹ سکل جو ہیں وہ بھی بہترین ہونے چاہیے۔ کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ ہم جاننا چاہیں گے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو روز شاباشی لگا رہے ہیں، وہ اسی کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے سمجھ رہے ہیں میں تو بہت اچھا کام کر رہی ہوں، اور کیا ہو کہ آخرت میں جا کر ہمیں پتا چلے کہ یہ جو ہم نے دنیا کے پیچھے اتنا کچھ وقت لگا دیا، یہ سب ضائع ہو گیا، یہ سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق بھی اڑایا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو انسان ہر جمعے کو سورہ الکہف پڑھتا ہے تو وہ ان باتوں پہ غور و فکر بھی کرے گا نا، پورے ایک ویک کا اپنا انالیسس کر سکتا ہے کہ اچھا میں نے آج اس ہفتے میں کون سے کام کیے، کیا کیا لرننگ کی، کہاں پہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا۔ یعنی ہر معاملے میں ہم اپنے آپ کو اینالائز کر سکتے ہیں، جتنے واقعات ہم اس میں پڑھ رہے ہیں، اور اسے کیا ہے، یہی ہمیں پھر بہت سے فتنوں سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہیں ہوگا۔ کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ دو باتیں یہاں پر خاص طور پہ اب کی گئی ہیں، ایک تو جنت الفردوس کا جو ہے وہ خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان اس طریقے سے کوئی معاملات اپنے لے کر چلے کہ انسان آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سرخرو ہو جائے۔ تو یہاں پر ہمیں دعا کیا مانگنی چاہیے؟ جیسے اکثر لوگ دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ بس پہنچ جائیں جنت تک، ہمیں جنت الفردوس مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دوسری بات جو یہاں کہی گئی ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے۔ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ انک کتنی ہے آپ کی، جتنے سمندر ہیں، تو بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ یعنی جب ہم اپنے رب کی باتوں کا ذکر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میرے رب کی کیا تعریف ہے اور کیا شان ہے، تو ہمارے پاس الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، قلم ختم ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے رب کی باتیں نہیں ختم ہوتی۔